खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 8वां बाब 31वीं आयत से। तब यीशु ने उन यहूदियों से जो उस पर ईमान लाए थे कहा, अगर तुम मेरी बात पर कायम रहोगे तो तुम दर हकीकत मेरे शागिर्द होगे और तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। उसे ये जवाब दिया गया कि हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, तो क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे। यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और गुलाम हमेशा तक घर में नहीं रहता, लेकिन बेटा हमेशा तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम दर हकीकत आज़ाद होगे। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। सब बैठते हैं जी। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त 1947 का खूबसूरत दिन, जब पाकिस्तान के आज़ाद होने का ऐलान किया गया और एक नई लहर, एक नई जद्दोजहद और एक नई सोच के साथ एक नया मुल्क जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के वसीला से और अल्लामा इकबाल जैसे मुफक्करीन के वसीला से पाकिस्तान वजूद में आता है। ज़रूर ये खुदा की तरफ से आज़ाद मुल्क होना किसी भी कौम के लिए बहुत बड़ी बरकत का निशान होता है, और आज़ाद कौमें ही अपनी आज़ादी के दिन को महसूस भी करती हैं, आज़ादी के दिन को मनाती भी हैं और आज़ादी के साथ ही ज़िंदगी गुजारती हैं। लेकिन आज़ादी मेरे लिए और आपके लिए कैसी है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। मसीहों का किरदार आज़ादी में कैसा रहा है, मसीहों ने मसीह होते हुए कैसे आज़ादी में अपना हिस्सा डाला है, इस बात पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। स्वयं चंद बातें हम तारीख से जानेंगे, चंद हीरोज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे जो मसीह होते हुए उन्होंने एक आज़ाद पाकिस्तान के लिए जो ख्वाब देखा और उसके बाद इस ख्वाब को परवान चढ़ाने के लिए जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी से जो कुछ ज़ाहिर किया है, उसके पर गौर करने की कोशिश करते हैं, और आज़ादी आज के दिन में हम कैसे देखते हैं उस पर गौर करने की कोशिश करते हैं। ज़रूर पाकिस्तान बनाते वक्त बहुत सारे लोगों ने बहुत सा अहम किरदार अदा किया। शायद उनके नाम तारीख के इन औराक में छुप कर रह गए हैं, शायद कभी उनको याद भी नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत सारे मसीह रहनुमा पाकिस्तान बनाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करना, और ये आज़ादी जिसकी जद्दोजहद एक तरफ इंडिया कर रहा था, एक तरफ पाकिस्तान कर रहा था, इस आज़ादी जो कि पाकिस्तान और इंडिया बरे सगीर पाको हिंद जो कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद से लेकर बार बार इस मुश्किल वक्त का सामना कर रहा था, जिससे आज़ाद होने की ये सोच इंसानों के अंदर पैदा हुई, और फिर जो इंडिया और पाकिस्तान के रहनुमा कर रहे थे, उसी वक्त में खुदा की जो बरक़ात हमें नज़र आती हैं उस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। और वो ये है, हर मुल्क अपने अपने नज़रिए के मुताबिक बनाया गया, और उसी नज़रिए के मुताबिक जिसके लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह काम कर रहे थे, उसी नज़रिए को लेकर पाकिस्तान को लहदा, हिंदुस्तान को लहदा बनाया गया, और अंग्रेज़ों से हम सब ने आज़ादी हासिल की। ये आज़ादी हमने इंडिया से नहीं हासिल की,
یہ آزادی انڈیا سے نہیں ہے اور شاید اس وقت سے ہم دشمن نہیں ہیں. مہربانی سے اس بات پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں. ہم خدا کے حضور اس بڑی آزادی کو حاصل کرتے ہیں اور ہمارے خطہ کے لیے پاکستان بنانے کے لیے جب ووٹ ڈالنے کی باری آئی تو ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہندوستان کبھی نہیں چاہتا تھا پاکستان بنے اور پاکستان کے رہنما چاہتے تھے کہ پاکستان بنے. اور پھر بھی یہ تحریک اتنی مضبوط ہو گئی تھی. اس تحریک کو لکھنے میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے. ایک نام جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں جس نے قرارداد کے بہت سارے مسودے قائد اعظم کے ساتھ مل کر لکھے، اس کا نام ہے A.R. کورنیلیس، جو کہ 1903 میں آگرہ میں پیدا ہوتے ہیں اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھنے کے باوجود وہ پاکستان کا حصہ بنتے ہیں، اس قرارداد کا حصہ بنتے ہیں، پاکستان کی جد و جہد میں حصہ لیتے ہیں. اور جو پاکستان کی قراردادیں لکھی گئیں ان کو لکھنے میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اور اسی لیے جب پاکستان بننے کے قریب ہے، جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے، تب بھی جب ووٹ ڈالے گئے اور ووٹ برابر ہو گئے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے کہ بننا چاہیے، تو ایک ووٹ ایسا تھا جس کی اہمیت سب کو نظر آ رہی تھی اور ہندو زور ڈال رہے تھے، بار بار بتا رہے تھے، بار بار اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے پاکستان کا جو بھی ذکر کرے گا ہم اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے. اور اس لیے وہ کہتے ہیں جو بھی مانگے پاکستان اس کو ملے قبرستان، اس کو مار ڈالو، قبر میں ڈال دو. اور جس دن پھر پاکستان بنانے کے ووٹ ڈالے گئے اس وقت ہمارے مشہور رہنما ایس پی سنگھا نے اس کردار کو ادا کیا اور اسے بھی اس نعرے کا پتہ پہنچا، اس کے کانوں میں بھی یہ گونج پہنچی، جو بھی لے گا پاکستان کا نام اس کو موت ملے گی، جو بھی مانگے پاکستان اس کو ملے گا قبرستان. لیکن ایس پی سنگھا نے کھڑے ہو کر ایک ہی بات کا اعلان کیا تھا اور وہ کہا تھا سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے. اور اپنا ووٹ دے کر مسیحیوں کا جو شملہ ہے وہ اونچا کر دیا اور مسیحیوں کی شان بڑھا دی. اور ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں صرف اور صرف پاکستان صرف مسلمانوں کا ملک ہے، انہیں ایک بار پھر اس بات کو یاد دلانا چاہتا ہوں. نام جانیں اور اگر نہیں سمجھ آتی ہے تاریخ کے ان اوراق کو کھولنے کی کوشش کریں. ایس پی سنگھا کا کردار کیا تھا اور ہمارے مذہبی رہنماؤں کا کردار ادا کیا تھا اور A.R. کورنیلیس کا کردار کیا تھا قائد اعظم کے ساتھ. جاننے کی کوشش کریں کیوں قائد اعظم اور پاکستان نے، کیوں پاکستان کے لوگوں نے اس کورنیلیس کو پھر بعد میں اتنی زیادہ، اس نام کو اتنی زیادہ عزت سے دیکھا. اور ہمیں اندازہ ہونا چاہیے 1960 سے لے کر 1968 تک یہی ہمارے مسٹر کورنیلیس جو ہیں وہ چیف جسٹس رہے، عدالت عالیہ کے سب سے بڑے جج رہے پاکستان میں. اور خدا کے حضور 8 سال تک وہ پاکستان میں انصاف کرتے رہے اور ایک اونچے عہدے پر فائز رہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے نام، بہت سارے لوگ خداوند کے حضور اس بات کے لیے. ان کا نام ایلون رچرڈ کورنیلیس تھا. وہ خدا کے حضور ایک بڑی خدمت کرتے ہیں. 4 سال تک وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہے، جو آج کے دور میں سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہم ہی ہیں سب کچھ. وہ صدر ایوب کے دور میں وزیر قانون کی حیثیت میں بھی کام کرتے رہے. خدا کے حضور بہت سارے ایسے ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کی بقا کے لیے، پورے پاکستان کے مشنریز فادرز نے، سسٹرز نے کس طرح سے تعلیم کے میدان میں، کس طرح صحت کے میدان میں، سماجی کاموں میں، کاریتاس اور ہمارے دوسرے ادارے جو مشنری ادارے ہیں، کس طرح سے پاکستان میں آئے ہوئے تمام غریب لوگوں کو اٹھاتے رہے، ان کو زندگی کی برکت دیتے رہے. اور اسی برکت کے لیے بہت سارے لوگوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، جن میں سے میں آج ذکر کرنا چاہوں گا جنرل فرینک
مروی کا نام جو کہ خدا بہت سارا جنگ میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان کے علاوہ ڈاکٹر روتھ فاؤ جنہوں نے اپنی زندگی پوری کی پوری جرمنی سے آ کر یہاں آ کر جزام اور کوڑ میں مبتلا سارے لوگوں کی خدمت کر کے اپنے آپ کو اس دنیا میں ایک ایسی مثال قائم کیا جس کو کبھی بھی پاکستان فراموش نہیں کر سکتا ہے. ایسے بہت سارے نام جن میں ہم خداوند کے حضور بہت سارے جن کو ستارہ جرت ملا، جن میں سے میروین مڈل کوٹ جو ہیں انہوں نے پاکستان کی 1965 کی جنگ میں بہت سا اہم کردار ادا کیا اور پاکستان کا نام روشن کیا. ان کے ساتھ دو اور آج ہم ایم عالم روڈ گلبرگ کا نام سنتے ہیں، فاروقی کا نام سنتے ہیں. یہ دو لوگ بھی ان کے ساتھ اڑے تھے. اور یہ اس کے علاوہ سیسل چودھری کے ساتھ ان 3 لوگوں نے جا کر بھارت کی طرف اڑان بڑھی. وہ دونوں شہید ہوئے اور ان میں سے سیسل چودھری ایک بہت بڑا نام جو کہ 2013 میں پاکستان میں وفات پاتے ہیں، وہ بھی خداوند کے حضور پاکستان کی جنگ میں اور پاکستان کے مسیحیوں کا نام اونچا کرتے ہیں. بہت سارے نام ہیں جنہوں نے پاکستان کی بقا اور سلامتی اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے. آج کے دور کے کچھ ناموں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. 2023 میں ہمارے جو جنرل کمانڈر کے نام پہ جنہیں عہدہ دیا گیا وہ ہے جولیان پیٹر کو دیا گیا. 1 مارچ 2023 کو جولیان پیٹر کو یہ پاکستان میں فوج سے سب سے بڑا رینک دیا گیا مسیحوں میں. یہ پہلی بار ہوا. اور بریگیڈیئر کے عہدے پر پچھلے سال میں پہلی بار ایک خاتون کو چنا گیا جس کا نام ایلن میری ہے جو کہ کرسچن ہے. اس کے علاوہ بریگیڈیئر عرفان گل جو ہمارے چرچ کا حصہ رہے ہیں اور ہمارے چرچ میں پچھلے 3 سالوں سے انہوں نے بڑی خدمت کی ہے. خداوند کے حضور نے بھی خدا نے اس عہدے پر فائز کیا. اور پھر حالیہ جنگ کو یاد کرنے کی کوشش کریں جو کہ مئی کے مہینے میں ہوئی ہے. اس حالیہ جنگ میں کیپٹن کامران بشیر نے جو پاکستان کا نام روشن کیا ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کا نام ہے. یہ فتوحات کو جیتنے والے، ان فتوحات کا اعلان کرنے والے یہ بہت سارے مسیح ستارے ہیں جو بار بار پاکستان کی دھرتی پر چمک چمک کر کہہ رہے ہیں ہم پاکستانی مسیح کسی بھی میدان میں کم نہیں ہیں. اور اسی طرح سے ہر ایک ہیرو جو زندگی میں کام کرتا ہے وہ اسی بات کا اعلان کرتا ہے. ایک بار میں چاہوں گا سارے ہیروز جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے بھرپور تالیوں میں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آج 14 اگست 2025 آج ہم آزادی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آج میرے لیے اور آپ کے لیے آزادی کیسی ہے؟ شاید کئی بار ہم اس آزادی کو بھول جاتے ہیں. شاید جو کچھ 1947 میں ہو گیا اور اس سے پہلے جو کچھ چل رہا تھا اس کو ہم یاد بھی کرنا نہیں چاہتے ہیں. شاید ہم بھول جاتے ہیں آزادی کا مطلب کیا ہے. آزادی آج کے دن بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی آج سے 78 سال پہلے ضروری تھی. آزادی آج بھی اتنی ضروری ہے جتنی اس دنیا کے شروع میں آزادی ضروری تھی. آزادی آج بھی اتنی ضروری ہے جس کا بار بار ذکر آج کے کلام کے اندر کیا گیا ہے. آزاد ہونا کیا ہے؟ کیا آپ غلام ہیں؟ ہاں جی، کیا آپ غلام ہیں؟ کیا آپ غلام ہیں؟ شاید کیونکہ میرا باپ میری ماں کا غلام ہے. شاید کوئی اپنی خواہشوں کا غلام ہو، اپنی سوچوں کے غلام ہو سکتے ہیں آپ. شاید آپ شیطان کے غلام ہوں، کیونکہ یسوع مسیح تو کسی کو غلام نہیں کہتا. وہ کسی کو غلام نہیں کہتا. لیکن ہم اپنے طور سے اگر غلام بننا چاہتے ہیں تو ہم بنتے جاتے ہیں. ہمارے چھوٹے بچے کبھی کبھی موبائل کے غلام ہوتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دو ہم آزاد ہو جائیں گے، وہ غلام ہو جائیں، کوئی بات نہیں. ہم بہت ساری چیزوں کے غلام ہوتے ہیں لیکن ہم اس غلامی کو خوب قبول کرتے ہیں.
اس غلامی کے لیے ہم خود اپنے آپ پر یہ غلامی طاری کرتے ہیں. کئی چیزوں کے ہم غلام ہوتے ہیں. کئی چائے کے غلام ہوتے ہیں، چائے پیے بغیر میرا دن ہی نہیں، آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. کئی پیپسی اور اسپرائٹ کے غلام ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کے غلام ہو جاتے ہیں. اسی لیے پھر جو غلامی کرتے ہیں، نشہ کرنے والا نشے کا غلام ہو جاتا ہے اور ہم اسے نشے ہی کہتے ہیں. ہمیں سوچنا ہے آزادی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف لفظوں کا کھیل ہے؟ آزادی قربانیاں مانگتی ہے. آزادی اپنے آپ کو مارنے کا نام ہے. آزادی کسی اور کا خیال کرنے کا نام ہے. آزاد لوگ ہمیشہ ترقی کی بات کرتے ہیں. آزاد لوگ خوشحالی کی بات کرتے ہیں اور خوشحالی کے خواب دیکھتے ہیں. لیکن اگر ہم غلام رہیں گے اپنی سوچوں کے، اپنی خواہشوں کے، پھر ہماری زندگی میں ترقی نہیں آئے گی. پھر ہمیں کچھ اپنی حد سے باہر کچھ نظر نہیں آتا ہے. ہمیں یہی بات محسوس کرنی اور دیکھنی ہے. آزادی ہمیں خداوند کے حضور ملتی ہے. آدم اور حوا آزاد پیدا کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے خدا کی آزادی کو نہ جانا. خدا نے کہا سب کچھ تمہارا ہے، سب کچھ تمہارا ہے، لیکن باغ کا ایک درخت ہے جس کا پھل تم نہیں کھا سکتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہی کام کیا جو نہیں کرنا تھا. غلامی کرنا پسند کی، گناہ کرنا پسند کیا، خدا کا حکم توڑنا پسند کیا. اور آج خداوند کہتا ہے اگر بیٹا تمہیں آزاد نہیں کرے گا تو تم غلام ہو. ملک میں آزادی کیسی ہوتی ہے؟ ملک میں آزادی کا مطلب ہوتا ہے یہ ملک ہمارا ہے. جیسے آدم اور حوا کو باغ عدن کا پورا علاقہ دیا گیا، سب کچھ تمہارا ہے. آزاد لوگ جو کچھ ملتا ہے اس کی قدر کرتے ہیں. لیکن ہم اپنی آزادی میں اس بات کی قدر کو بھول جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں میرے لیے سب کچھ ہو، باقی سارے مر جائیں. میرے گھر میں شادی ہے، میرے گھر کا میوزک سب سے اونچا ہونا چاہیے. کوئی بیمار ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ آزاد لوگ ایسے نہیں کرتے ہیں. آزاد لوگ چیزوں کا خیال کرتے ہیں. ہمیں یہ بات سیکھنی ہے. آزادی نام ہے کہ میں دوسروں کا بھی خیال کروں. آزادی ہمیں مضبوط کرتی ہے. یہ سارا کچھ آزادی کے ساتھ خدا نے ہمیں دیا ہے، اور اس نے کہا ہے اپنی مرضی کے ساتھ اسے استعمال کرو. لیکن اگر میں خدا کی مرضی کو بھول جاتا ہوں تو میری آزادی ختم ہو جاتی ہے. پھر میں غلامی کی طرف جاتا ہوں. اور خداوند چاہتا ہے، آج یہودیوں سے بات کرتا ہے میرے کلام پر عمل کرو، تم میرے شاگرد بنو گے. میری باتوں پر عمل کرو. ہمیں کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے، اپنے ملک کے پاکستان میں رہتے ہوئے، پاکستان کے قوانین کا خیال کرنا ہے، قوانین کو ماننا ہے. جب ہم قوانین پر عمل کرتے ہیں تو ہم آزاد شہری بنتے ہیں. لیکن جب ہم قوانین کو توڑتے ہیں تو پھر برا ہوتا ہے، پھر سزا ملتی ہے، پھر غلام ہونے کی طرف ہم اشارے کر رہے ہوتے ہیں. پھر چاہے ہم جیل میں غلام بن جائیں، سزا وار بن جائیں، کیسے بھی ہو جائیں. ہمیں خداوند کے حضور اس بات پر توجہ کرنی ہے. آج ایک بار پھر سارے مسیح ایمانداروں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، سارے مسیح ایمانداروں کو اس بات کی تعلیم دینا چاہتا ہوں. آزاد ملک میں رہتے ہوئے ہم اپنی آزادی کا احترام کریں، کسی کی آزادی کا بھی احترام کریں. خدا کے حضور پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں ہمیشہ اپنے ہیروز کی طرف دیکھنا چاہیے جنہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کیا. اور ایک بار پھر آج سب کو کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کا ایک ایک بچہ، ایک ایک مسیح ایماندار پاکستان کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کرے. ساتھ ہی ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو موجودہ ٹیکنالوجی کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا سکھائیں. ماں باپ اس پہ توجہ دیں. ہم کبھی بھی اپنے ملک کے رہنماؤں کے خلاف
اور کبھی بھی اپنے ملک کی فوج کے خلاف کبھی بھی بات نہ کریں، کیونکہ وہ ہمارے محافظ ہیں، وہ ہمارے حکمران ہیں، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں ہر وقت۔ اس ملک اور قوم کے لیے وہ ہمیشہ کھڑے ہو کر ہم سب کی حفاظت کرتے ہیں، سو ہمیں ان کا سہارا بننا ہے، ہمیں ان کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اس بات کا انہیں احساس دلانا ہے کہ باہر سے آنے والے تمام دشمنوں کا تم مقابلہ کرو، اندر سے ہم سارے محفوظ ہیں اور اندر سے تمہیں کسی بات کی پریشانی نہیں ہوگی، ہم کسی بری ٹیم کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم کسی برے عزم کا اعادہ نہیں کریں گے، ہم امن اور سلامتی اور خوشحالی اور ترقی کی بات کریں گے۔ یہ آزادی ہے جسے ہمیں سیکھنا ہے۔ آزاد قومیں آنے والے وقت کے لیے اپنے ملک اور قوم کی ترقی چاہتی ہیں، علم کے میدانوں میں آگے بڑھیں، انجینئر بنیں، ڈاکٹرز بنیں اور بڑے بڑے کام جو خدا کے حضور، اور اب بہت ساری ٹیکنالوجی کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اے آئی کے میدان میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں، کمپیوٹر میں آگے بڑھیں، سیکھیں، یہ سارے پروگرام سیکھیں جس سے آپ کے اور آپ کے گھر میں ترقی ہے اور آپ پاکستان کے آزاد شہری ہونے کا فضل اور برکت محسوس کریں۔ اس لیے آج اس آزادی کے موقع پر آپ سب کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، ہم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اپنے ملک کے لیے، اپنی فوج کے لیے، اپنے حکمرانوں کے لیے، اپنے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کے لیے ہمیشہ دعا کریں جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، اور ان کی رہنمائی اور دعاؤں کی بدولت ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارا ملک ترقی کرتا ہے، ہماری قوم ترقی کرتی ہے اور ہمارے ملک کا نام اونچا ہوتا ہے۔ خدا کرے کہ ہم سب مل کر پاکستان کی سربلندی کے لیے کام کرتے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔